बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है इतवार का दिन और 13 तारीख। आज हमें बात करनी है दो तीन बहुत अहम टॉपिक्स के हवाले से। सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। APC और अपोजिशन में नवाज शरीफ की वापसी के लिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है और मुल्ज़म वकारुल हसन मोटरवे इंसिडेंट के हवाले से जिसने ख़ुद गिरफ़्तारी दी है, उसको किसने पहचानने से इनकार कर दिया और उसकी माँ क्या कहती है, ये अहम टॉपिक्स हैं जिन पे आज हमें बात करना है। उससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच पाए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स और आरा से भी आगाह करते रहिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नवाज शरीफ, मुल्ज़िम नवाज शरीफ, मुजरम नवाज शरीफ, इश्तिहारी नवाज शरीफ और मफरूर नवाज शरीफ, जो वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए पर सड़कों पे निकला और उसके बाद लंदन राह फ़रार इख्तियार कर ली। तो मुजव्ज़ा APC जो 20 सितंबर को होने जा रही है, उसमें हाफिज़ हुसैन अहमद जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के तर्जुमान हैं, उन्होंने नवाज शरीफ की APC से पहले वापसी को लाजमी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये तो हो नहीं सकता कि तहरीक चले और वो कामयाब हो जाए और नवाज साहब लंदन में ही बैठे रहें। अगर वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया रखना है और तहरीक को कामयाब बनाना है, उसकी कोशिश करना है, तो नवाज शरीफ को हर सूरत में APC से पहले वापस आना होगा। और उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन मिसाक़े जमहूरियत के बजाय मिसाक़े मुफ़ाहमत पे चलती रहेगी तो फिर किसी तरह की भी तहरीक कामयाब होने का कोई इम्कान नहीं है। और इन सब को मिलके मिसाक़े मुफ़ाहमत से बाहर निकलकर मिसाक़े जमहूरियत की तरफ आना होगा। इस तरह से हाफिज़ हुसैन अहमद ने दुखती रख को छेड़ा है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, क्योंकि इन दोनों पे इल्ज़ाम है कि ये NRO की तलाश में हैं, मारे फिर रहे हैं, दर बदर हैं, और इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से इन्हें NRO मिल जाए तो फिर बाढ़ में जाए अपोजिशन और JUI और दीगर पार्टियाँ। इन्हें उनसे क्या, इन्हें उनकी उस वक्त तक ज़रूरत है जब तक उनकी ताईद व मुआवनत से ख़ुद को कुव्वत और ताकतवर दिखा के हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए। और अब लगता है कि ये पार्टियां भी अच्छी तरह से ये बात समझ चुकी हैं और वो ये जानने लगी हैं कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया सिर्फ नुमाइशी था, असल मकसद ये कतन नहीं था। असल मकसद तो सिर्फ अपने मफादात हासिल करना था। और हाफिज़ हुसैन अहमद ने खुल के कह भी दिया है कि मिसाक़े मुफ़ाहमत अब नहीं चलेगा। अगर तहरीक चलाना है, APC को कामयाब बनाना है, तो मिसाक़े जमहूरियत के लिए हमें बाहर निकलना होगा। और उसके लिए लाजम है कि ठीक है नवाज शरीफ बीमार होंगे, लेकिन उन्हें APC की कामयाबी और इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़ात्मे के लिए जो मुजव्ज़ा तहरीक है, उसकी कामयाबी के लिए APC से पहले पाकिस्तान में वापस लौटना होगा। ये सारी सूरत हाल है और लगता है कि नवाज शरीफ, जिसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही कोशिश कर रही है कि उसे पाकिस्तान वापस लाया जाए ताकि वो अपनी 10 साल सज़ा जो है वो बकाया सज़ा के भुगतें जेल की सलाखों के पीछे। और अब लगता है कि ये मूव जो है अपोजिशन की सफ़ों में भी सरायत करती जा रही है और अपोजिशन के भी दानिशवर और संजीदा हल्के ये महसूस करने लगे हैं कि नवाज शरीफ की नून लीग और जरदारी की पीपल्स पार्टी उन्हें अपने हाथों से खिला रही हैं और वो संजीदा नहीं है किसी भी तरह की इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक के हवाले से।
انہیں صرف اپنے مفادات عزیز ہیں، لہٰذا اب بھی وہ بڑے دھیمے دھیمے قدم رکھنا چاہیں گی، اور وہ دسمبر دھرنا جیسے فضل الرحمان نے دیا تھا اس کی طرح کی کوئی حماقت کرنے پہ آمادہ اور تیار نہیں ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب نواز شریف اور نون لیگ آگے لگے اور پیپلز پارٹی، تاکہ پتہ چلے ان کے اخلاص کا اور ان کی اخلاص اور یکسوئی کا کہ وہ حکومت کے خلاف چلنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں چلنا چاہتے۔ اس طرح سے اپوزیشن کے اندر سے بھی اور حکومت کے اندر سے بھی اور احتساب کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے بھی نواز فیملی پہ یہ پریشر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو اپوزیشن کی صفوں میں ان کے خلاف مزید ایک نفرت اور تناؤ پیدا ہوگا اور ان کا اعتماد جاتا رہے گا، اور اگر وہ واپس آتے ہیں تو آ کر سیدھا انہیں جیل میں جانا ہوگا، اور نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والا مسئلہ ہے کہ ادھر کھائی ہے ادھر گڑھا ہے۔ اب نواز صاحب دیکھیں کیا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، آ کے اپوزیشن کی صفوں میں اپنے لیے اعتماد سازی کرتے ہیں، یا واپس نہ آ کر حکومت کی نظروں میں تو وہ پہلے ہی مجروح ہیں، تو کیا اپوزیشن کی نظروں میں بھی اپنا اعتماد کھو دیں گے؟ یہ اب سوچنا ہے، نواز شریف بال ان کے کورٹ میں ہے۔ آج ہی ایک بہت بڑا مارکا ہوا ہے، بہت بڑا ایک دہشت گرد احسان اللہ سنوڈے، اسے گڑیوم کے علاقے شکتو میں ہماری سیکورٹی فورسز نے مقابلے میں مارا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے 3 ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ یہ آدمی بہت سارے حملوں میں ملوث رہا ہے، کیپٹن ناصر اور دیگر ہمارے فوجی افسران کے حوالے سے اس نے وہ وارداتیں کی جن میں وہ شہید ہوئے، اور یہ آدمی اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور بطاخوری کے بھی کئی مقدمات میں ملوث تھا، اور پورے علاقے میں اس نے غنڈہ گردی اور بدمعاشی کی انتہا کی ہوئی تھی، اور سیکورٹی فورسز پر بہت سارے حملوں میں یہ آدمی ملوث تھا اور ان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اور اب جنرل بابر کا کہنا ہے اس پیار کے حوالے سے، لیفٹیننٹ جنرل کے ایک ریکی کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ شکتوں میں موجود ہے، تو اس کے بعد یہ حملہ ہوا اور اس میں وہ اس آپریشن میں مارا گیا، اور اس کے 3 ساتھی وہ بھی جو بڑے کلیدی قسم کے دہشت گرد تھے وہ بھی اس آپریشن میں مارے گئے۔ اور اس طرح سے یہ ہماری سیکورٹی فورسز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ ایسی ہی کامیابیاں مزید ملنے کا امکان ہے، کیونکہ اب دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے وہ مارے جائیں گے، چن چن کر انہیں مارا جائے گا۔ پاکستان کی سرزمین میں اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کسی جگہ بھی انہیں چھپنے نہیں دیا جائے گا، کوئی ٹھکانہ ان کا ہے ہی نہیں، اور اب بے ٹھکانہ وہ جہاں بھی جائیں گے وہ مارے جائیں گے، ان کا خاتمہ ہوگا، اور پاکستان دہشت گردی کی جنگ جو کافی حد تک جیت چکا ہے، جو بچے کچے دہشت گرد چند رہ گئے ہیں، عراق ایجنٹ اور افغان ایجنسیوں کے ایجنٹ، وہ بھی ان کا بھی جلد ہی انشاءاللہ صفایا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک اور بڑی اہم بات آج یہ ہوئی ہے کہ وقار الحسن شاہ جو موٹر وے انسیڈنٹ میں عابد کے ساتھ نامزد کیا گیا تھا، ان دونوں نے وہ بےہودگی اور حماقت کی ہے، ظلم کی انتہا اور درندگی کی ہے، تو عابد تو ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، لیکن وقار الحسن شاہ نے آج گرفتاری دے دی تھی۔ وہ قلعہ ستار شیخوپورہ کا رہنے والا ہے، اور اس نے گرفتاری دی ماڈل ٹاؤن CIA تھانہ میں جا کر۔ اس نے کہا جی میں اس میں شامل نہیں تھا، میری سم تھی عباس کے پاس، میرے نام پہ جو سم تھی، اور عباس میرا سالہ ہے، عباس وارداتیں کرتا رہا عابد کے ساتھ، چونکہ ڈیٹا بیس سے وہ سم کا نمبر نکلا اور اس میں تصویر میری نکلی چونکہ میرے نام پہ تھی، لیکن وہ یوز کر رہا تھا عباس جو کہ میرا سالہ ہے، اور وہ وارداتیہ ہے۔ اب عابد اور عباس دونوں مل کر وارداتیں کرتے رہے ہیں، اور چونکہ سم میرے نام پہ تھی تو میرا نام آنے لگا خبروں میں، تو جب ایسے ہوا عابد کے ساتھ میرا نام آنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے خود ہی گرفتاری دے دینی چاہیے، اور اس طرح سے میں نے گرفتاری دے دی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے، اس نے کہا کہ میں بے قصور ہوں، میرا کوئی اس میں تعلق نہیں ہے، میں اس میں ملوث نہیں ہوں،
لہٰذا میں خود ہی اپنے آپ کو رضا کرانہ پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کی ماں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کے 6 بچے ہیں اور یہ بڑا نمازی اور پرہیزگار بچہ ہے، تو اس نے کبھی اس طرح کی وارداتیں نہیں کی۔ موٹر سائیکل مکینک ہے، یہ موٹر سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، اور یہ اس طرح کا آدمی نہیں ہے۔ اور اس کے جو محلے والے ہیں ان کا بھی یہی بیان ہے کہ یہ اس طرح کا نہیں ہے۔ جبکہ عباس کے حوالے سے یہ خبریں ملی ہیں، جو اس کا سالہ ہے، کہ وہ وارداتیہ بھی ہے، کرمنل بھی ہے، اس کے خلاف مختلف تھانوں میں FIRs بھی ہیں، اور وہ اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے۔ تو اب اس طرح سے یہ کیس جو متاثرہ فیملی تھی، جو محترم خاتون تھیں، انہیں بھی جب تصویر دکھائی گئی وقار کی تو انہوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرا مجرم نہیں ہے، یہ نہیں تھا اس وقت، یہ کوئی اور ہے۔ تو اس طرح سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وقار اس سارے واردات میں شامل نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ یقیناً عباس ہوگا، اور عابد بھی ایسے چھلاوا بن کے بھاگا ہوا ہے اور عباس بھی بھاگا ہوا ہے۔ تو دونوں جب ملیں گے تو پھر ہی حقیقت صورتحال کا پتہ چلے گا۔ اور وقار نے یہ بھی آفر کیا ہے کہ اس کا DNA کروایا جائے، تاکہ یہ بالکل اور بھی واضح ہو جائے کہ وقار اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ کیس جو ہے موٹر وے انسیڈنٹ والا واردات جو ہے، یہ ایک نیا ٹرن لیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور پتہ نہیں اس میں کتنے دن لگتے ہیں، کتنے گھنٹے لگتے ہیں ملزموں کی گرفتاری میں، جبکہ ان کے لیے 25-25 لاکھ کا انعام بھی معاونت اور اطلاع کے حوالے سے رکھا گیا ہے سرکاری اداروں کی طرف سے۔ اور یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے نئے IG کے لیے، نئے CCPO کے لیے۔ اگرچہ کچھ لوگ اسے سیاسی رنگ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ سے چونکہ وہ لگے ہوئے ہیں رات دن، امید کی جاتی ہے کہ جلدی جو اصل مجرم ہیں، اصل کرمنل ہیں، جنہوں نے یہ بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، انہیں جلد از جلد ٹریس بھی کیا جائے، گرفتار بھی کیا جائے، اور انہیں ان کے انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ پوری قوم سخت غصے میں ہے، نفرت میں ہے، تناؤ میں ہے، خوفزدگی کے عالم میں ہے، عدم تحفظ کے احساس میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت خوفناک ہیں۔ اگر یہ تعدیر رہتی ہیں، انہیں جلد از جلد ختم ہونا چاہیے، اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ملزموں کو، اصل جو مجرم ہیں انہیں پکڑا جائے، اور انہیں عبرت کی ایک علامت اور نشان بنا دیا جائے پورے پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تاکہ اس کے بعد کسی کو بھی اس طرح کی رقیق اور گھٹیا اور کمینی حرکت کرنے کی کوشش تو دور کی بات ہے، ان کے دماغوں میں بھی یہ بات نہ آئے، اور اگر آئے تو وہ تھرتھراتے ہوئے اس سے باز آ جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔